अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं तेरी सितमगरी, अबीहा अली की तहरीर। ये कहानी अबीहा अली ने लिखी है। स्टार्टिंग 15,000 है, उसने जवाब दिया था। और घर कितने बजे जाती हो? शाम 5:30। और यार फिर तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ा लिया करूँगी। इसने दिल में सोचा था कि रोशनाल तो रात 8 बजे ऑफिस से आता था, वो उसके जाने से पहले ही चली जाया करेगी। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं तुम्हारे भाई तुम्हें करने देंगे? सारा ने उससे पूछा था। तो मैं शौकिया करूँगी ना, वो नज़रें चुराकर झूठ बोल गई। तो ठीक है, कल तैयार रहना, कल से वो मैम नहीं आएंगी तो मैं सर से बात कर लूँगी। मेरे लिए तो खुशी का मुकाम है, तुम मेरे साथ रहोगी। अच्छा अब तो चलो। जबकि अशनाल ने उसके पीछे क्लासरूम की राह ली थी। कल फिर मेरे साथ जाओगी एकेडमी? छुट्टी हुई तो वो सारा के साथ कॉलेज से बाहर निकली थी। हाँ क्यों नहीं, जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। सारा उसे फर्स्ट डे मिली थी, जिसे इसने इसकी फर्स्ट डे काफ़ी हेल्प की थी। अशनाल ने जब भी देखा, हंसते हुए देखा। उसे सारा बहुत खुशकिस्मत लड़की लगी थी। मेकअप, अच्छे सूट पहनती, काफ़ी अमीर घराने की लड़की थी। वैसे तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो शक्ल से बिल्कुल भी मजबूर नहीं लगती। अशनाल ने अपने दिल की बात की थी, जो कई दिनों से खटक रही थी। मेरा एक छोटा भाई और माँ ही हैं। बाबा को चढ़ से पहले ही खालिक के हकीकी से जा मिले। अपने और भाई के खर्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बाबा की पेंशन से घर का सौदा सल्फ, मामा की दवाइयाँ आती हैं। मैं अपनी एजुकेशन और भाई के लिए एकेडमी जाती हूँ। अशनाल, जो ख़ुद को मज़लूम तसव्वुर करती थी, इसकी कहानी सुनकर जैसे सुन हो गई थी कि कैसे वो लड़की ज़िंदगी से लड़ रही है। अशनाल वक्त को इसकी बात ने सारे जवाब दे दिए जो इसके बारे में अंदाज़े लगाती थी। पता है, मैंने जो तय मेकअप की मुंह पे चढ़ाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरी उलझनों भरी ज़िंदगी का अंदाज़ा कोई मेरे चेहरे से ना लगा ले। वैसे भी लोग हैसियत और खुशी का अंदाज़ा चमकते चेहरे और रंगीन कपड़ों से लगाते हैं। यहाँ तुम जिसको देखोगी वो तुम्हें मुतमईन नज़र आएगा, तुम्हें अपना दर्द ज़्यादा लगेगा और मुझे अपना। लेकिन इस दुनिया में खुश कोई भी नहीं, सिर्फ उसने खुद को संभाला हुआ है। और चोट जिसे लगती है उसके दर्द का अंदाज़ा खुद उसको होता है, किसी और को नहीं। जिसको अपना दर्द बताते हैं जिसको अपना दर्द बताते हैं, इसकी हमदर्दी महज 2 दिन की होती है। पता है, मैं अपने बाबा की लाडली औलाद थी। वो नेवी रिटायर्ड थे। हमारे घर में पहले खुशियों का डेरा हुआ करता था। मामा से ज़िद करना, बाबा से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाना, 7 साल के भाई को चढ़ाना, नॉवेल पढ़ना, शायरी करना, शौकिया कुकिंग करना, ये मेरी ज़िंदगी का आर्ट था। कभी मामा गुस्से से बात करती तो मैं सीधी बाबा के पास जाती थी कि मामा ने मुझे काम करवाया। मैं एक काम करती जो जैसे इन पर एहसान करती थी। अब वो सारी शौकियाँ ख़त्म हो गईं। पहले जो ताया मेरे लाड उठाया करते थे, बाबा की डेथ के बाद वो अपने बेटी की शादी सिर्फ़ और सिर्फ इस लालच में कर रहे हैं कि घर मेरे नाम है। वो रिश्ते जो कहते थे कि ये हमारी लाडली बेटी है, बाबा के मरने के बाद उन्होंने भाई की बेटी तक न समझा। अब मुझे समझ आ गई है, रिश्तों की पता है, माँ या बाप के मरने से ज़िंदगी का मफ़हूम मर जाना है। माँ बाप की लाडली औलादें रुल जाती हैं। पहले हम ज़िंदगी गुजार रहे होते, माँ बाप के मरने की बाद ज़िंदगी हमें गुजारती है। पता है, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती। ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बस अब मुझे ज़िंदगी ना मुश्किल लगती है ना आसान। बस ये है कि मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, पर अब मैं मुतमईन हूँ। वक्त ने और हकीकत और राज अफ़शा कर दिए हैं। और तुम्हारे ताया के बेटे, वो उन्होंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया? अशनाल ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। ज़िंदगी कुछ तो भरम मेरे अहबाब का रख, सारे चेहरे मेरे सामने आया तो ना कर। अबीहा अली।
کیا مطلب؟ اشنال اس کے شعر سے سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے پاس لڑکیوں سے الگ تھلگ وین کا انتظار کر رہی تھی۔ مطلب وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، اس ویکینڈ پر آ رہا ہے۔ ابھی تک تو میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں کہ وہ کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسا اس کے ماں باپ ہیں۔ اس کو اچھا سمجھنا صرف اور صرف میری خوش فہمی ہے۔ لو تمہاری وین آ گئی، میں اپنا راستہ پکڑتی ہوں، تم اپنا پکڑو۔ اشنال اسے کوئی بات کرتی ہی جب سارا نے موضوع کو کلوز کیا تھا۔ کل پھر تیار رہنا، دونوں اکیڈمی اکٹھے چلیں گے۔ وہ خداحافظ کرتی چلی گئی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح ہانڈی تیار کرنے لگی تھی۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ روشنال کو آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کے لیے 15,000 لاکھوں کروڑوں کے برابر تھے۔ اس نے سوچا کہ 15,000 لے کر اکٹھے کر کے وہ روشنال کے سارے قرضے اتار دے گی اور اس کی محتاج نہیں رہے گی۔ وہ اس کے آگے جھکے گی بھی نہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی۔ لیکن روشنال کا خیال تصور میں آتے ہی وہ پل بھر کے لیے ڈر گئی تھی کہ اسے کیا جواب دے گی۔ پھر دل میں سوچا کہ اسے اوور ٹائم کا بہانہ لگا دے گی۔ وہ ساتھ ہانڈی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ بنا رہی تھی، لیکن اس کے ہٹلر چنگیز خان کو پتہ لگنے کی دیر تھی۔ اس کی شیخ چلی کی طرح سارے انڈے ٹوٹ جانے تھے۔ وہ روشنال صغیر بخت تھا، وہ تو پیدا ہی خوابوں پہ وار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکٹ سے چابیاں نکالتے وہ گھر آیا تھا۔ وہ کچن میں نہیں تھی، کوٹ اور لیپ ٹاپ رکھتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کی چپل جائے نماز کے پیچھے دیکھ کر وہ کچن میں چلا آیا اور گلاس اٹھا کر پانی پیا۔ ہانڈی بالکل ہلکی آنچ پہ تھی۔ وہ گیس کی فلیم آف کر گیا تھا۔ اس کا دل کچن میں نہ لگا تو وہ کچن سے نکلتا پھر سے اس کے روم کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ اب کی بار اس کی نگاہ پڑتے ہی اس کا دل جیسے اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں لگی نوٹس پہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سفید چاند جیسا دمکتا چہرہ، ہرنی کی طرح چمکتی آنکھیں جو ہمہ وقت جھکی ہوتی، اپنی ستوان آنکھ جس پہ وہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر سوچتی ہو پھر لکھتی۔ اس کی سندلی عارض پر ہر وقت گلابی ہی رہتے تھے۔ اپنی مخروطی گلابی ہاتھوں میں پینسل تھامے اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں میں اسی پینسل کو گھساتی۔ اس کے لمبے بال آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ نماز کے بعد اس نے اتار کر اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ بے شک وہ قدرتی حسن کی بے پناہ دولت سے مالا مال تھی، اپنے حسن سے بے خبر۔ یہ 12 سال چھوٹی بیوی پچھلے کئی دنوں سے اس کے حواسوں پہ چھائی رہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ وہ جو دنیا جہاں سے بے خبر تھی، اس کے پاس بیٹھنے سے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے کھول کر چیک کر رہی تھی، جیسے یہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہ حقیقت میں بیٹھا ہے۔ روشنال معنی خیزی سے صرف اتنا ہی کیا۔ اس کی بچوں والی حرکت سے اسے ہنسی آئی جو اس نے بامشکل دبائی تھی۔ وہ اسے دھنک کی طرح لگتی تھی، ہر بار کی طرح اس کے چہرے پر الواحی اور مختلف چمک ہوتی تھی۔ وہ بالکل دھنک کی طرح رنگ بدلتی تھی، کبھی روتی دھوتی، کبھی مسکراتی، کبھی شرماتی نظر آتی۔ اپنی یہ بیوی دلچسپ اور اپنی جان سے پیاری لگنے لگ پڑی تھی۔ آپ کوئی کام تھا؟ اس کو حقیقت سمجھ کر وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور ڈر کے بولی، اور جلدی سے دوپٹہ سر پر کر کے اپنے بال چھپائے تھے کہ کہیں اسے اس بات پر پھر سے روشنال سزا نہ دے۔ اس کی ایک دم سے پچھلی باتیں یاد آئی تھیں۔ اس کے ایسا کرنے سے منظر بدلا تھا۔ روشنال نے اس کی گھٹا جیسے سیاہ بال دوپٹے کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اس کے ایسا کرنے سے روشنال اٹھ کر اس کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہوتی، روشنال اس کی طرف بڑھتا۔ وہ بیڈ کے کراؤن کے سرے پہ لگی تھی۔ سالن جل جائے گا، مجھے جانے دے، وہ ہکلائی تھی۔ اس نے جب کوئی بہانہ تو یہ مناسب لگا تھا۔ میں فلیم آف کر آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا، اس کے گال پہ لب رکھے تھے۔ روشنال نے اس کے جانے آخری وجہ بھی ختم کر دی تھی۔
جبکہ اشنال اس کے ایسا کرنے سے ساکت ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے خود اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، پھر کل اس نے اسے دھتکار دینا تھا۔ وہ بعد میں خود تو دودھ کا دھلا بن جاتا، پھر اس کی کردار کشی کرتا کہ اس نے اپنے حسن دکھا کر ورغلایا تھا۔ چھوڑیں۔ اشنال کے ذہن میں سوچ آتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے چوڑے سینے پہ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ غم اور غصہ شدت سے اشنال کا چہرہ لال تھا۔ اس کا جب چاہے اسے دھتکار دے، جب اپنے پاس بلا لے، وہ کوئی چابی کا کھلونا تو نہ تھی۔ جب وہ چلاتا وہ چلتی، اس کے اندر بھی انا تھی، اس کے اندر بھی احساسات تھے۔ اس نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی بنا اجازت اس کے پاس بھی آتا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ روشنال وقت اس کا شوہر ہے، اس نے اجازت اس پر حقوق رکھتا ہے۔ وہ غصے سے پیچھے دھکیلتی اٹھی تھی۔ روشنال اس کے ایسا کرنے سے حیران ہوا تھا۔ وہ اس کے ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ سے پکڑتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑیں۔ وہ غصے سے چھڑاتی پھر دور ہوئی تھی، جبکہ روشنال اس کی ضد کو دیکھتا زور سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے سینے سے آ لگی، اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا۔ اس نے اس کی کمر سے پکڑا تھا۔ اشنال کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں دور رہیں مجھ سے۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی۔ وہ خود کو اس سے چھڑواتی پھر دور ہوئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ میں تمیز سے پیش آ رہا ہوں، تمہاری اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اپنا اگنور کرنا روشنال ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اب کی بار روشنال کا دماغ گھوم گیا۔ اسے اپنی طرف کھینچا، اس کی کمر پہ اپنے بازوؤں کی گرفت سخت کر لی۔ اونچا لمبا شاندار شخصیت کا شخص اس کے حسن سے بہک گیا تھا۔ کیوں؟ اب تمیز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے یا آپ کے پاؤں پڑ کے اپنی عزت نفس کی بھیک مانگی ہے؟ آپ مجھ جیسی واہیات عورت کے قریب کیوں آتے ہیں؟ وہ پہلی رات والا فکرہ دہرا گئی تھی جو اس کے دل میں کسی انی کی طرح چبھا تھا اور اس کے لفظوں کو بھلا نہیں سکی تھی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ اس رات مجھے بیوی نہیں بلکہ طوائف۔ اشنال وہ غصے سے چیخا تھا اور اپنا ہاتھ مارنے کے لیے بڑھایا تھا، مگر پھر ضبط کر کے بڑی مشکل سے روکا۔ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں؟ رک کیوں گئے آپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یا پھر سے میری روح پہ زخم لگائیں گے؟ وہ اونچی ہوئی، اب کی بار پھر سے اسے دھکا دیا تھا۔ نہیں، آج ماروں گا نہیں، آج کچھ نیا کروں گا، آج تمہارے لہجے کی بغاوت ختم کروں گا۔ اس رات جو کام غصے اور ہوش کھو کر کیا تھا، آج ہوش و حواس میں یہ کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اس کی اگلی بات پہ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی کلائیوں سے پکڑ کر اسے بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ پہ پٹکنے کے انداز میں بٹھایا تھا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے سرکنے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ روشنال پلیز نہ کریں، وہ چیخی تھی۔ روشنال اس کی خوفزدہ ہرنی جیسی سہمی آنکھیں دیکھی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں افسانے لکھ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں، اس کے لرزتے لب، اس کا معصوم حسن دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے بغیر پرواہ کیے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نہیں، نہیں کرے نا۔ اس کے خوف سے نکلتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو وہ خود میں سموتا بند کر گیا تھا اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑا تھا۔ اس کے اس عمل سے اشنال کی سانسیں اکھڑی تھیں۔ کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اس کے بال سہلاتا، اسے ریلیکس کرتا ہوا بولا تھا، جو اس کی قربت پہ کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے گال اور آنکھوں پہ لب رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم پھر سے میرے لیے اہم کب سے ہونے لگی ہو۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اپنی پہلے والی ایشو زیادہ پیاری لگنے لگی ہو۔ شاید یہ نکاح کا اثر ہے۔ اور ہاں، ایک غور سے سنو، نہ میں تمہیں دھتکارنا چاہتا ہوں، نہ اتنی غیر اہم ہو تم میری زندگی کا لازمی جز بن گئی ہو۔ وہ اپنے لطیف احساسات اس کی سرگوشی میں پہنچا رہا تھا۔ اپنی پاکٹ سے آر نام کا لاکٹ نکالا اور اس کی گردن میں پہنایا تھا اور اپنے لب اس کی نازک سفید گردن پہ رکھے تھے۔ روشنال کے بازوؤں کے حلقے میں اس کی بے باک لمس پر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے اوپر سے گزرے تھے۔ یہ فون لو، رات کو میں کال کیا کروں گا، دروازہ صحیح سے بند کر لینا، کوئی بھی آ جائے
اسے میری دھمکی سمجھ لینا یا گزارش۔ اگر ذرا سی کھٹ پٹ کی آواز بھی آئے نا تو مجھے کال کر دینا، ہو سکتا ہے 3 سے 4 دن تک میری واپسی ہو، اور خود کی حفاظت میری امانت سمجھ کر کرنا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑتا نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے وہ بولا تھا، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی کالج کے لیے تیار رہنا، کھانا ٹائم پہ کھانا، اگر بوریت محسوس ہوئی تو کوئی چیز دیکھ کر دور کر لینا، اور ہاں یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ اپنی سائڈ پاکٹ سے 2-3 چاکلیٹ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ وہ یہ کہتا اب کی بار اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا، اسے چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ پیچھے اس کی چوڑی پشت گھورتی رہ گئی تھی۔ آج اشنال کو 3 مہینے بعد پہلی بار اس سے اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ آج اس کا بخشا ہوا لمس بالکل اسے اپنے بابا کی طرح لگا تھا۔ اس کے اس لمس پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2-3 دن کا کیوں کہہ کر گئے، پہلے وہ اس طرح کیوں کہہ کے گیا تھا۔ اشنال، دروازہ بند کر لو۔ اس کی آواز سنتی وہ چاکلیٹ اور فون سائڈ پہ رکھتی باہر نکلی تھی۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی جب وہ اس کو سلوٹ مارتا حیران پریشان چھوڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بلوایا تھا؟ کوئی کام تھا کیا؟ روشنال نے عجلت میں پوچھا تھا۔ ہاں، مجھے وکیل ہائر کرنا تھا، آپ کا سنا تو چلی آئی ہوں۔ وہ جو جیسی بھی، پر روشنال کو اس سے ناگواری محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یہ فیلڈ پچھلے 2 سال سے چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے معذرت۔ روشنال نے بڑی سہولت سے انکار کیا۔ شیر شکار کرنا چھوڑ بھی دے تو رہتا وہ شیر ہی ہے، گیدڑ نہیں بن جاتا۔ اس کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ مدعے کی بات پر آیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، جی میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا، سنا ہے آپ کا نام اس شہر کے ٹاپ لسٹ وکیلوں میں آتا ہے، اور میں نے کافی آپ کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کروائی ہے۔ وہ کافی مغرورانہ لہجے میں بولنے لگی تھی کیونکہ اسے لگا تھا اس کا ہائر کیا گیا وکیل کافی زیادہ ایج کا ہوگا، لیکن اپنی سوچ کے برعکس اس شخص کو دیکھ کے وہ دیکھتی رہ گئی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں، اونچا لمبا قد، چوڑے مضبوط شانے، سیاہ گھنیرے بال پیشانی پہ آئے ہوئے تھے، سمپل بلیک کلر کی چپل پہنے وہ اپنی طے رفت سے حلیے میں تھا۔ اپنے بازوؤں میں بندھی گھڑی کو بار بار دیکھتا وہ شاید مجبوری میں کھڑا تھا، اسے لگا کہ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں مسز عرفان درانی ہوں، وہ اپنی طرف سے اسے متاثر کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ عرفان درانی بہت بڑا بزنس مین تھا جس کی دولت کے چرچے دیکھ کر اس نے عرفان درانی سے شادی کی تھی۔ پنک کلر کی ٹی شرٹ میں بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے روشنال کو وہ کافی بولڈ لگی تھی، جو شاید اسے متاثر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تو مس، آپ اپنا کیس بنائیں، وہ بتائیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے پہ روشنی ڈالیں۔ روشنال نے پہلے اس سے وجہ پوچھنی چاہیے تھی۔ میں عرفان درانی سے ڈائیورس لینا چاہتی ہوں، آپ اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گے؟ اور یہ بات میڈیا تک نہیں جانی چاہیے، وہ اسے آرڈر دینے والے انداز میں گویا ہوئی۔ اس میں کیا مشکل ہے، آپ مانگے تو وہ دے دیں گے۔ روشنال وقت اس معاملے کو نہیں جانتا تھا، اس لیے یہ الفاظ آسانی سے کہے تھے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ نے یہ والا محاورہ تو سنا ہی ہے نا، اس لیے اس بڈھے کو جب تک عدالت میں نہ گھسیٹوں مجھے آرام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے وہ آپ تک پہنچ پاتا میں نے آپ کا پتہ کرا لیا۔ وہ اپنی ٹانگ کو ٹانگ پر رکھ کر دوسری ٹانگ پہ رکھ کر پاؤں ہلاتی ہوئی بولی تھی، تو آپ پھر یہ بھی جانتی ہوں گی کہ میں اپنی کیس کی منہ مانگی رقم لیتا ہوں۔ اس نے جیسے باور کرایا تھا، بس آپ میری جان چھڑوا دیں، آپ کو اتنی رقم دوں گی کہ آپ ساری عمر بیٹھ کر کھائیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ احمد درانی نے لالچ کا پتہ پھینکنا چاہا۔ وہ 35 سال کی خاتون تھی، اس لیے ہر کسی سے شطرنج کھیلنا اس کی سرشت میں شامل تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ روشنال نہ صرف وکیل تھا بلکہ بہت بڑا شطرنج باز بھی تھا، جو سارے مہرے کرنا جانتا تھا، جس کا کام ہی الٹی بساط کھیلنا تھا۔
مسز درانی، جب آپ میرے بارے میں اتنی انویسٹیگیشن کر پائی ہے تو یہ پتہ کروانا تھا نا کہ سود لینا میری فطرت میں نہیں، میں بس اپنی محنت کا پھل لیتا ہوں۔ اپنی 3 سالہ وکالت کے کیریئر میں کسی کے 1 روپے کا بھی حقدار نہیں ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں اب یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے۔ آپ نے اگر کام کروانا ہے تو فائل دیں، لالچ نہیں۔ نہیں تو وہ ڈور ہے، جائیں۔ اور ڈور کا آٹومیٹک لاک ہے۔ وہ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں وکیل صاحب، آپ تو برا ہی مان گئے، میں تو آپ کی آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ آئمہ درانی نے بالوں کی لٹ کو ہاتھ میں لپیٹتی بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ دراصل میں اس لیے آپ کو کہہ رہی تھی کہ معاملہ رازداری میں ہو اور اس کے بھنک تک کسی کو بھی نہ۔ آپ سے کچھ کانٹریکٹ سائن کروانے ہیں، اس کے بعد اپنا کیس آپ کو دکھاؤں گی۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں تو میری اصلاح ہے کہ آپ کوئی اور دروازہ کھٹکائیں، کیونکہ جہاں اعتبار کے پنچھی نہ آئیں تو میں پھر اڑا دیتا ہوں۔ وہ اپنی ازلی ٹون میں بولا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ پہ پورا اعتماد ہے، یہ فائل دیکھ لیں۔ آئمہ درانی ایک دم چہچہائی تھی، ہچکچائی تھی، کیونکہ یہ بندہ اس کے لیے ٹیڑھا محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے جتنا رجھانے اور معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی ناگواری سے اس کی ہر بات کو رد کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے فائل پکڑتے اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ غصے کو ضبط کرتا سختی سے بولا۔ کچھ دیر وہ فائل کھول کر قابل غور کرتا رہا، لیکن اسے اس کیس بہت الجھا ہوا لگا۔ پچھلے 3 سال سے وہ عرفان درانی کی کمزوری نہیں سمجھ پایا۔ آج کمزوری کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں لگا تھا جسے وہ حسنال کو بتا سکتا تھا، اس لیے کچھ فیصلہ کرتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ چابیاں اٹھاتا بخت ولا کے لیے نکل آیا تھا۔ ڈور بیل بجی تو تہمینہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا اور روشنال کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ وہ کوئی دستی بیگ لیے کھڑا تھا۔ کیسا ہے میرا چاند؟ اسے سامنے دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ 3 مہینے بعد اس کی اپنی نظروں کے سامنے ان کو جیسے قرار آیا تھا۔ باپ سے ناراضگی تو ٹھیک تھی، پر کیا میری غلطی کیا تھی جو اتنا اپنی پیدا کرنے والی کو بھول گئے؟ وہ اس کو 3 مہینے بعد سامنے دیکھ کر دروازے پر ہی گلے شکوے کرنا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں امی، آپ میری ماں ہیں، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ مائیں بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ میں بابا سے بھی ناراض نہیں ہوں، اس نے شرمندگی سے جواب دیا تھا۔ اندر آؤ، انہوں نے حکم دیا تھا۔ نہیں معذرت امی، پر میں نہیں آؤں گا، انفیکٹ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ دراصل امی، میں بابا سے ہی ملنے آیا ہوں۔ حسنال نے کل 3 مہینوں میں مجھے پہلی بار فون کیا تھا کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آیا ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ تو کیا رسم دنیا نبھانے آیا تھا کہ دروازے پر ہی مل کر چلے جاؤ گے؟ آ جاؤ۔ جب تہمینہ بیگم روشنال کو بازوؤں سے پکڑتے لاؤنج تک لے کر آئی تھیں، برخوردار آ گئی ہے یاد؟ مجھے تو لگا تھا اتنے ناراض ہو گئے ہو کہ اب قبر میں ہی اتارنے آؤ گے۔ صغیر صاحب بیٹھے نیوز سن رہے تھے جب بیوی کے پیچھے آتے بیٹے کو دیکھا تھا اور اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ تہمینہ بیگم خاموشی سے اسے باپ کے پاس چھوڑتی خود کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ بابا پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میں پھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ آ کے شدت سے ان کے سینے سے لگا تھا، کچھ دیر بعد تک لگا رہا تھا۔ ہاں ہاں، یہ دیکھو لیلا مجنوں کی طرح عشق جاگ رہا ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ روشنال اپنے باپ کے گلے سے لگے دیکھ کر وہ سیڑھیوں سے اتر آیا تھا، جبکہ صغیر صاحب اس کی بات پہ ہنس رہے تھے۔ بھائی بات سنیں میری، آج پہلی مرتبہ یہ بالکل ریما کی طرح ہنس رہے ہیں۔ نہیں آغا جان، اور یہ دونوں مجھے کتنے دنوں سے بات چیت کرنا بند کی ہے کہ میں اپنی جاب سے ریزائن دے دوں، صرف اس لیے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے ان کی محبت میں اپنے کیریئر کی قربانی دے دی ہے، لیکن میں صرف ان کی محبت کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میری وطن سے محبت اتنی ہے کہ میں خود تو قربان ہو سکتا ہوں، لیکن جاب چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ آپ ہی بابا کو سمجھائیں۔ وہ روشنال ایک دم سے مذاق سے ہٹتا سیریس ہوا تھا، موڈ میں آیا تھا۔ تو کیا بابا جان کرنے دے دینا جاب اسے؟ جب یہ پچھلے 7 مہینوں سے کام کر رہا ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔
میں اسے منع کروں بھی تو اس الو کے پٹھے نے کون سی رک جانا ہے، لیکن یہ تو 4 دن ہو گئے ہیں راتیں گھر سے باہر گزارتا ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ اس کے فون پہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بھی مجھے پتہ لگا تو تم مجھے نہیں اسے سمجھاؤ، حسنال کی طرف سے منہ پھیر کر غصے سے بولے تھے۔ بابا پلیز، آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں ان ہاتھوں کی لکیروں میں جتنی زندگی لکھی ہے میں اتنی ہی کاٹ کر جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے ان کے پاس بیٹھتا، ان کو حق کرتا شرارت سے بولا تھا، اگر کسی کیس پر تم پر الٹا کر دیا، جیل بند کروا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر بیٹھ کر رو گے ساری زندگی؟ پھر اس طرح تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں۔ وہ مذاق سے بولا، وہ انہیں اور چڑھا گیا۔ صغیر صاحب نے اس سے منہ بالکل ہی پھیر لیا تھا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں، جھانسی کی رانی کے پیا۔ وہ ان کو ناراض دیکھتا انہیں بات سے ہٹانے کے لیے اپنی ماں کو دیکھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ حسنال باز آ جاؤ، تہمینہ بیگم نے ٹیبل پہ چائے رکھ رہی جب اس کے اول فول بکنے کو دیکھ کر اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ اپنی ماں کے ارادے دیکھتا وہ باپ کے قدموں سے اٹھتا، بسکٹ اٹھاتا، یہ کہتا پھر سے سیڑھیوں کی طرف چڑھ رہا تھا۔ وکیل صاحب، میرا حصہ اپنی جیب میں رکھ لینا، یہ نہ ہو اس نازک صورتحال میرے لیے کچھ نہ بچے۔ وہ سیڑھی پہ قدم رکھتا پلٹ کر بولا، جبکہ روشنال اس کی الٹی حرکتوں سے اتنا عرصے بعد پہلی دفعہ ہنسا تھا، پہلی دفعہ محظوظ ہوا تھا۔ حسنال کی دو چال سے وہ شروع سے واقف تھا، اس طرح وہ باپ کو چکمہ دے کر بھاگا تھا، وہ اسے دل ہی دل میں سرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ چھوڑو اسے، یہ کوئی بات تمہیں ڈھنگ کی نہیں کرنے دے گا۔ تم اشنال کو کیوں نہیں ساتھ لائے؟ صغیر صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ بابا اس کے پیپر ہو رہے ہیں فی الحال، اتوار کو لے آؤں گا۔ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا اور خالہ کو دیکھا جو اس کی بات سنتی غصے سے طیش سے آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو تو تم گھر لے کر آئے تو یہ بھول جانا کہ میں تمہاری خالہ ہوں اور تمہاری ماں کی بہن ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا، پہلے 4 سال اس سے منگنی کر کے دغا دیا، میری معصوم بچی کی زندگی خراب کر کے تم خود عیش سے جی رہے ہو اور اس مہارانی کو پھولوں کی سیج پہ بٹھایا ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں نا کہ ان سب کو اپنا سمجھتی رہی، پر مجھے آج سمجھ آئی کہ تم سارے اس چال میں شامل تھے۔ تم ساروں نے اس پرائے خون کی خاطر میری معصوم بیٹی کی زندگی خراب کی ہے۔ تہمینہ بیگم روشنال کو ہنستا دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ خالہ، آپ غلط باتیں نہ کریں اور نہ امی ابو کو اس معاملے میں شامل کریں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے لہجے کو نرم کرتا تمیز سے بولا، اور ویسے بھی وہ ان سے نظر جھکا کر باتیں کیا کرتا تھا۔ آج خود آئے ہو، کل اپنی اس بدکردار بیوی کو لاؤ گے؟ پہلے وہ حسنال پہ ڈورے ڈالتی رہی۔ بس خالہ، ایک لفظ اور نہیں، بہت لحاظ کیا میں نے آپ کا، اب میری معصوم بیوی کے بارے میں منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالیے گا۔ میں بھول جاؤں گا آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے، میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میری خالہ ہیں۔ جہاں تک بات ہے نا میری بیوی کے کردار کی، تو اس کا کردار اتنا صاف جتنا صاف شفاف موتی ہوتا ہے۔ اتنی تیز آواز تین سے بند اندر بیٹھی منال کانپ کر رہ گئی تھی۔ خالہ، بے شک آپ اس کی ماں تھی، ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس سے ہر بری بات سے منع کرتی تو وہ اس حد تک نہ گرتی، وہ اتنی چال باز اور دھوکے باز نہ ہوتی۔ سچ بات ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اسے صرف پالا ہے۔ آپ اپنی محرومیوں اور کمیوں کا بدلہ اس سے لیتی رہیں، اس کو ٹارچر اور پریشرائز کرتی رہیں۔ پتہ ہے، جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے لوہے کی زنجیروں سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ
وہ اپنی زنجیریں نہ توڑ دے۔ پھر وہ ہاتھی کا بچہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ ان زنجیروں سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اسے توڑ دے، لیکن وہ اتنا دماغ نہیں ہوتا جو کسی کی غلامی کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا دماغ اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ اچھا سمجھ سکے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کی رائٹنگ کا اس خط سے موازنہ کر لیجیے گا۔ میری بیوی کی ہینڈ رائٹنگ اس رات کے خط میں 1% کا بھی میل نہیں ہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے آپ کی بیٹی سے نفرت نہیں ہے، اس سے ہمدردی ہے۔ اس پہ ترس آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تو خامی تھی، کوئی تو کمی تھی۔ جس لمحے اس نے اشنال سے نفرت کی اور ان کمزور لمحوں نے اس سے گھٹیا کام کروایا تھا، اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو جو آج رات رک جاؤ؟ وہ سب کو حیران پریشان چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جب تہمینہ بیگم اس کے آگے آئیں، اس کو روکتے ہوئے بولی، نہیں امی، میرا کام ہے، میں 2-3 دن شہر سے باہر ہوں، میں اپنے کیس میں الجھا ہوا ہوں، آپ بس دعا کریں۔ وہ جھکتا ہوا ان کے ہاتھ چومتا وہاں سے نکل لیا۔ منال اس کے لفظوں سے زمین میں دھسی جا رہی تھی۔ وہ اپنی نفرت کا اتنا پتہ لگا کر چلا گیا تھا۔ آج تیسرا روز اس کی ماں اسے اندر کھانا دے کر جاتی تھی، اس کے سائڈ ٹیبل پہ کھانا رکھ کر چلی جاتی اور اس سے اس کا حال تک نہ پوچھنا گوارا کرتی۔ حسنال نے اس واقعے کے بعد اس کی خبر نہیں لی۔ روشنال کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ تب سے روئی جا رہی تھی، اس کے الفاظ اس کے دل میں کھپ سے گئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب خود کی تربیت خود کرے گی اور خود کے لیے خود جیے گی۔ اس کی سانسوں کا مسئلہ ہوا تھا، اس کی طبیعت پھر بگڑنے لگی تھی۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں آدھی ہو گئی جب اپنی کمر پہ اسے بازوؤں کا حصار معلوم ہوا تھا۔ حسنال نے ڈیوٹی پہ جانا تھا اور ایک دفعہ منال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے تیسرا دن ٹیبل پہ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ خالہ کا رویہ تو اسے بدلا ہی لگا تھا۔ اس کی ڈیوٹی تقریباً رات کو ہوا کرتی تھی۔ رات 10 بجے کا نکلا، صبح 12 بجے گھر آتا تھا۔ ابھی تقریباً بھائی سے مل کر اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا، لیکن پریشان اس لیے تھا کہ F-16 تھنڈر کے ساتھ اس کی پھر سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا سفری بیگ پہن کر وہ روم سے نکلا۔ پریشان وہ منال کی وجہ سے تھا۔ اسے 3 دن سے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لٹکاتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کیوں اب اس کی یاد آ رہی ہے جو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا؟ آغا جان جو باہر ٹہل رہے تھے، انہوں نے اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا تھا، مردہ بولے نہ بولے، جب بولے تو چھٹ پھاڑ کر بولے۔ وہ ان کی ناراضگی پہ چوٹ کرتا ہوا بولا، جو 3 دن سے اسے نہیں بلا رہے تھے، استغفار، تمہیں تو منہ لگانا بھی فضول ہے۔ تم نے مجھے مردہ کہہ دیا، میرے اندر کے حاکم بخت کو جگا دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے اسے دیکھنے جاتے ہو۔ اب تمہارے ہٹلر باپ کو نہ بتایا تو میرا نام بھی حاکم بخت نہ ہوا۔ وہ آج کتنے دنوں بعد اس کی ٹون میں بات کر رہے تھے۔ آغا جان، اب آپ کو سیکنڈ ہینڈ خاتون سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھول گیا، سیکنڈ ہینڈ نہیں، تھرڈ ہینڈ، کیونکہ اب کوئی آپ سے پوتے پوتیوں والی خاتون ہی شادی کرے گی۔ کوئی نوجوان حسینہ تو کرنے سے رہی۔ آپ ہم سے جیلس نہ ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں اور اللہ کا نام لیں۔ محلے والی پھپھا کٹنی آنٹیوں کی طرح لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں۔ ہاتھ ہلا ہلا کر صلاح مشورے دینے لگا تھا، شرم تو نام کو نہیں، شرم نام کی تم میں کوئی چیز نہیں جو اپنے بزرگ دادا سے بغیرتیاں کر رہے ہو۔ کا غصے اور مصنوعی غصے اور روب سے بولے، جو چابیاں گھمائے اپنے ذہن میں کچھ نیا
सोचते इन्हें चक्कर देने की कोशिश में लगा हुआ था। आका जान, आप और बुजुर्ग नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ना शाहरुख खान बूढ़ा होगा ना आप तो मेरे दोस्त हैं, दोस्त भी कभी बूढ़े होते हैं। पता है, जब मैं छोटा था तो दादी आपकी बहादुरी की मिसालें दिया करती थी। वो कहती थी कि जब मेरा रिश्ता तुम्हारे दादा से तय हुआ, इस वक्त हम गांव में रहते थे और तुम्हारे दादा सारा सारा दिन खेतों में बैल से काम करते थे। वो रात में इधर ही रहते थे और इतने बहादुर थे, शेर भी उनसे डरते थे। उनके पीछे खड़ा उनको उनकी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, पीछे लटके पर्दे के पीछे छुपा था। बातें तो सारी ठीक है और बहादुर में भी बहुत था, बहादुर मैं बहुत था, लेकिन तुम्हारी पैदाइश से पहले ही तुम्हारी दादी फौत हो चुकी थी। वो खोए खोए लहजे में बोले और पीछे मुड़े तो देखा वो कहीं नहीं था। ही खोते का पुत्र है, मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। पता था बेगैरत के बूढ़े दादी की यादों में खो जाता है, फिर किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। वो लाठी उठाते, नफ़ी में सर हिलाते मुश्किल से सीढ़ियों से उतर गए थे। खोते का पुत्र हूँ या ना हूँ, पर पोता हाकिम वक्त का हूँ। मुझे हर चीज़ को टैकल करना आता है। हसनाल ने उनकी आवाज़ मुधम होते देखकर अपना सर पर्दे से बाहर निकाला था और आखिरी सीढ़ी पे जाता देखकर अपने कॉलर को हिलाते फ़ख्र से कहा, पुत्र ये ले। वो बेबसी उनके हाथ से लानत भेजते निकल गए, जो अब ऊपर नहीं आ सकते थे। जबकि हसनाल अब कहा लगाते हुए मिनाल के कमरे की तरफ बढ़ा था, लेकिन उसके रूम का दरवाज़ा बंद था। वो सीढ़ियों से उतरता दूसरे रास्ते से आया था। बेसन पे खड़े वो सांस लेने की कोशिश में आधी हो गई थी और टॉवल से मुंह साफ करते बाहर निकली तो लाइट नहीं थी। ओ शिट, लगता है लाइट चली गई। वो ये कहते हुए बेड पे आके लेटी तो उसे अपने गैर महसूस सी हलचल और अपने कमर पर उसे सुरसराते हुए हाथ महसूस हुए थे। कौन? खौफ से उसकी घीघी बंधी थी। वो अपनी आवाज़ की घबराई हुई आवाज़ में बोली, आपका शौहर, जिसे आप 3 दिन 4 घंटे 25 मिनट और 3 सेकंड से भूल गई हैं। तुम कहाँ से आए हो? दरवाज़ा तो बंद था। वो अपने चकराते सर पे काबू पाते हुए गुस्से से बोली थी। मिनाल उसकी कुर्बत में चकरा कर रह गई थी। एक तो अंधेरा और ऊपर से वो उतने करीब। तो मुझे बेहुदा थड़की इंसान। वो इसको खुद से छुड़वाने लगी थी। जब हसनाल का दिल और नीयत साफ़ हो, जब इंसान का दिल और नीयत साफ़ हो ना, तो मेरा रब रास्ते बना देता है। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम अंदर आए कैसे? वो नफरत से बोली। विंडो से, वो 2 लफ्ज़ी जवाब देते हुए बोला। विंडो तो बंद थी, फिर कैसे आए? उसकी आंखें हैरत से फटने को थी। सिंपल सी बात है, ये कहता एक दफ़ा फिर से उसे हैरान कर गया। सिंपल सी बात है, तोड़ कर। ये कहते एकदम से उसे हैरान कर गया कि कैसे? हाथों से तोड़ा? उसके सदमे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। नहीं, आपको पागल नजर आता हूँ या रांझा? अपने बेड से तोड़ कर आया हूँ आपको देखने। वो उसकी कमर पे गिरफ्त मजबूत करते बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। बेफिक्र रहें, लाइट तो ऑफ है और मैं शक्ल दिखाने भी नहीं आया, मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। कि क्या? वो उसकी कमर से हाथ हटाते बोली और उसके गिर्द लिपटे हुए थे। प्यार व्यार निछावर करने आया हूँ और क्या? हसनाल ने मिनाल की घबराई हुई आवाज़ से लुत्फ़ उठाया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है अंधेरे से। वो रूहानी सी हुई। जब हसनाल वक्त हो तो साथ डरने की क्या बात है? वैसे तो मेरे साथ होना, वो तो तूफ़ानों की परवाह भी नहीं करता। उसके चेहरे पे फूंक मारते हुए बोला, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे बख्श दो। कहते हो तो पाँव पड़ जाऊंगी। वो अपने तपते जिस्म पर दर्द महसूस करते फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हैं? उसके हिलते वजूद, उसके मुंह से निकलती बातें
وہ اپنی جیب سے فون نکالتا ایک پل کو گھبرایا اور اٹھ کر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا اس کے چہرے پہ ٹارچ لگاتے ہوئے بولا، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ کس نے کیا؟ کیسے ہوا؟ اس کے چہرے پہ پڑتے نیل پتلی سرخ دھار کی دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا سفید چہرہ دہک رہا تھا، اس کی سرخ چہرے پہ بکھرے بال اور اس کا اجڑا اور ویران چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، بتائیں کس نے آپ کے معصوم اور نازک چہرے کا یہ حال کیا؟ اس کے بکھرے بال سمیٹتے بولا، آپ کو تو بخار ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کے تپتے چہرے کو محسوس کرتے وہ پریشانی سے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ اب میرا چہرہ کیوں نازک لگ رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے میری ماں نے مجھے بے دردی سے مارا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے پہلے طلاق مانگی تھی، بتاؤ حسنال بک۔ میں نے کب طلاق مانگی تھی؟ میں نے تم سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اس وقت یہ چہرہ نازک نہیں لگا جب میرے بال کھینچ کے مجھے تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ روتے روتے اپنی کمر پہ اس کے ہاتھ کی گرفت کو غصے سے چھڑواتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہوں ہی بغیرت جو اپنے غصے کو خود کو نہ روک سکا، پر آپ نے تو مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ خالہ نے آپ کی اتنی سفاکی سے مارا ہے۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں مر گیا تھا کیا؟ آپ اتنی اذیت برداشت کر رہی تھیں اور میں بے خبر رہا؟ کیوں آپ اتنی اذیت برداشت کرتی ہیں؟ میں بے خبر رہا۔ اس نے غصے کی شدت سے اپنا ہاتھ بیڈ کے ساتھ مارا اور زور سے دھاڑا، دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ مجھ پر چیخنے سے بہتر ہے کہ اپنی بھڑاس کہیں اور نکالو۔ منال لائٹ آن کرتے ہوئے بولی۔ خون؟ وہ جو غصے میں تھی اس کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ کر پیچھے ہونے لگی اور بیماری کی حالت میں خون نہ دیکھ سکی اور گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ حسنال نے اس کا پیلا پڑتا خوفزدہ ہوتا چہرہ دیکھا اور اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ پر خون؟ تمہارا تو خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ لگی آنکھیں میچتی ہوئی بولی، کچھ نہیں ہوا، میں اپنی بھی پٹی کراؤں گا اور آپ کو بھی دوا لے کر دوں گا۔ وہ اسے تسلی دیتا اس کے تپتے چہرے پر اس کے زخم کی جگہ لب رکھتا ہوا بولا تھا، پر میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر کھلی ہوا میں جانا چاہتی تھی کیونکہ 3 دن سے قیدیوں کی طرح زندگی اسے یہ کمرہ قید خانہ لگنے لگا تھا۔ وہ جانا بھی چاہتی تھی پر اس پہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لبوں کا پاکیزہ لمس اسے اپنے درد کی دوا لگا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آپ نہیں جائیں گی تو میں اپنی پری کو خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اسے ہلکا سا علیحدہ کر کے اپنے گلے سے مفلر نکال کر اپنے ہاتھ پہ باندھ کر اس کی الماری سے بلیک کلر کی شال نکالی، اس کے اوپر اٹھا کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ چھوڑو مجھے، تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو اور تمہارا اپنا بھی ہاتھ زخمی ہے۔ وہ غصے سے اسے یاد دہانی کرواتی ہوئی بولی، وہ اس سے چھوٹا ہے۔ ہاں تو چلیں، پھر میں آپ کو اتارتا ہوں، آپ مجھے اٹھا لیں۔ وہ چلتے چلتے رکتا ہوا بولا تھا، اتنے چالاک نہ بنو، تم جب چھوٹے تھے تو میں نے تمہیں ایک دفعہ اٹھایا۔ وہ کہتے کہتے دانتوں تلے زبان دبا گئی تھی کیونکہ بلیک کلر کی شرٹ پہ ٹائیگر کی تصویر میں وہ خود ہی کوئی ٹائیگر لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی پیشانی پہ ہلکے بکھرے بال اور اس کے نمایاں ہوتے ڈمپل سے اپنی فکر کرتا یہ شخص منال کو پہلی دفعہ اچھا لگا تھا۔ اس کے گال پر پڑتا ڈمپل دیکھ کر وہ کبھی کبھی جیلس ہوتی تھی کیونکہ جب وہ ہنستا تھا تو واللہ قیامت ڈھاتا تھا، اور وہ دونوں بھائی شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اس مضبوط شخصیت والے شخص کا موازنہ ایک 7 ماہ کے بچے سے کر گئی تھی۔ وہ جیسے چھوٹا بچہ کہتی تھی، حقیقت میں وہ اس کے آگے کھڑی بچی لگتی تھی۔ یہ بات منال کے دل نے تو تسلیم کر لی تھی، لیکن وہ اپنی بڑی عمر کا رعب جھاڑنا اس کے دل کو تسکین دیتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ویسے مجھے نہیں یاد۔ اس کے نازک سراپے کو بغور دیکھتا ہوا بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ، مجھے ان باتوں میں مت لگاؤ اور نہ میرا دماغ چاٹو، میری طبیعت پہلے ہی خراب ہے
اور مجھے اتارو۔ وہ غاضبانہ تیور لیے بولی تھی۔ آپ اتنی بری نہیں ہیں جتنی بنتی ہیں۔ وہ اسے اٹھائے تیز چلنے لگا تھا۔ اور تم بھی اتنے اچھے نہیں ہو جتنے نظر آتے ہو۔ اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی تھی۔ آپ کا مطلب ہے میں اچھا ہوں؟ ویسے بتا دینا پھر کتنا اچھا ہوں۔ کچھ کچھ تو آپ کے دل کو لگتا ہوں۔ ویسے اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میں ہینڈسم ہوں۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتا ہوا بولا اور سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ مجھے چھوڑو، سارے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ سب سو گئے ہیں، اب اگر آپ بولی تو یہی سیڑھیوں پہ گرا دوں گا۔ وہ پھر سے اس کا جواب سننے کے لیے رکا تھا۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ تم مجھے نہیں گرا سکتی، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ تو پھر یہ مان لیں کہ میں صرف اچھا نظر نہیں آتا بلکہ اچھا ہوں بھی۔ وہ اس کی بات سنتا، اپنی فلسفی جھاڑتا اسے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑو دو، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اس کی ہر بات پکڑنے پر تنگ آتی، بے بسی سے اوہو آپ کی طبیعت بہت خراب ہے؟ تو میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ مت بولیں، آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تم تو مردوں کو بھی نہ چھوڑو، انہیں بھی قبر سے اٹھا لو۔ وہ تنزیہ ہوئی تھی جس نے اسے گاڑی میں بٹھا کر ڈور لاک کر دیا تھا۔ اس کا مطلب آپ مردہ ہیں؟ وہ دوسری سائڈ پہ خود بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز اللہ کا نام ہے چپ ہو جاؤ۔ اس کی باتیں سن سن کر واسطے دینے لگی تھی۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ یہ لفظ سن کر منال نے شکر کا سانس لیا تھا۔ وہ فائل ملی ہے کہ نہیں جس میں اس خبیث انسان کا سارا ریکارڈ تھا؟ سوری سر، میں نے بہت کوشش کی لیکن عرفان درانی نے مجھے اندر تک نہیں گھسنے دیا۔ امپلائی روشنال کے سامنے نظریں جھکا کر بولا۔ تو میں نے تمہیں کب کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا؟ فی الحال میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ 1 منٹ سے پہلے وہ گھرایا تھا۔ امپلائی بیچارہ نظریں جھکا کر جلدی سے نکلا تھا۔ پیچھے وہ اپنے درد میں ہوتے سر کو مسلنے لگا تھا۔ وہ اشنال کو 3 دن کا کہہ کر آیا تھا، آج 5واں دن تھا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کیونکہ وہ حلیہ بدل کر خود نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو عرفان درانی اسے پہچان لیتا، دوسرا اس کو اتنا مکھن لگانے نہیں آتے تھے جو اس کو اپنی باتوں میں پھسلائے اور اس کی کمزوریوں کو جان سکے۔ وہ روشنال بخت تھا، فارورڈ اسٹریٹ اور انسان، نہ وجہ پوچھنے والا نہ دلیل سننے والا، بس سیدھا سیدھا منہ توڑنے والا انسان تھا۔ جس سے نفرت ہوتی وہ اس کے راستے تک نہ گزرتا، اور عرفان درانی اس کے ذہن میں پلتا ایسا جراثیم تھا جو جب تک مر نہیں جاتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھا رہتا۔ وہ لوگوں کے نام پر حکومت سے لاکھوں کروڑوں لے کر خود کے اکاؤنٹ میں بھر رہا تھا۔ وہ ذہن میں ایسا شخص سوچ رہا تھا جو یہ کام خاموشی اور ہوشیاری سے کرے اور کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ حسنال۔ تقریباً 15 منٹ اس کے ذہن میں حسنال کا نام آیا تھا۔ حسنال سے بہتر انسان اسے اس دنیا میں نہیں مل سکتا تھا۔ حسنال کا نام ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے پہ چھائی کثافت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کو کال کی تھی۔ ایک ہی کال پہ فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ السلام علیکم وکیل صاحب، آج کیسے یاد کر لیا مجھ جیسے ناچیز بندے کو؟ حسنال نے ڈرامہ بازی کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام یار، آج میں بہت پریشان ہوں، تجھ سے ایک ضروری کام تھا۔ وہ اپنی 3 مہینے پہلے والی ٹون میں آیا تھا۔ روشنال نے سوال جواب کیے بغیر چھوٹتے ہی کہا تھا۔ واہ واہ، علامہ اقبال نے پھر صحیح کہا، کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں رہا۔ آپ کے ابا حضور کا کیا نام ہے؟ وہ اس کا شعر سنتے دانت پیستے بڑے اخلاق سے بولا تھا۔ آپ کو نہیں یاد بھائی؟ تو کوئی بات نہیں، میں یاد کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ابا کا نام صغیر حاکم بخت ہے، بقول میرے ہٹلر۔ وہ روشنال کو وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر انہی ہٹلر کا جانشین بن، زیادہ اقبال کا جانشین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا، جب گھر آئے تھے تو میرے لیے بڑا پیار امڑ رہا تھا، ہٹلر سے بڑی سفارشیں ہو رہی تھیں۔ میں بھی اس ظالم زمانے میں کتنا معصوم ہوں جو آپ کو نہ سمجھ سکا۔ سوچا تھا سگا بھائی ہے، دور رہنے کی وجہ سے مجھے یاد کرتا ہو اور پیار کرے گا۔ اوپر سے آپ شہر سے دور ہیں، پر آپ بھی اسی ہٹلر کے جانشین نکلے۔ بیٹا میں وہی ہوں جہاں آج سے 3.5 مہینے پہلے تھا۔ پیار اپنی جگہ، فطرت اپنی جگہ۔ وہ پھر آغا جان پنجابی زبان میں خوب کہتے ہیں۔ روشنال نے اسے تجسس میں ڈالنے کے لیے اسے الجھایا۔ کیا؟ روشنال یک لفظی بولا تھا۔ آغا جان عرض کرتے ہیں جیڑے گھار بیڑے
او لاہور وچ بھی بیڑے، شٹ اپ ایڈیٹ انسان، میں اگر تیرے سامنے ہوتا تو میرے سامنے ایسی گفتگو کرتا تو میں تیرا منہ توڑ دیتا۔ ہاں ہاں، آپ سامنے نہیں ہو نا، اسی لیے ایسی بکواس کر رہا ہوں۔ میں فون بند کر رہا ہوں، تم بکواس کرتے رہو، وہ غصے سے اونچی آواز میں بولا۔ اچھا اچھا، عرض کریں میں سن رہا ہوں۔ وہ اب سیریس ہوا تھا۔ میں پہلے ہی بہت ٹینشن میں ہوں، پوری رات میں سو نہیں پایا، وہ پریشانی سے بولا تاکہ آسانی سے اسے ہر بات کلیئر کر سکے۔ کیوں؟ آپ کی معصومہ نے بیلن سے تواضع نہیں کی؟ حسنال نے اسے جان بوجھ کر تپایا تھا، جس سے وہ تپ بھی گیا۔ حسنال، قسم سے میں یہ خیال نہیں کروں گا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، میں سیدھا گھر آ جاؤں گا، پھر یہ نہیں دیکھوں گا لگتی کہاں ہے۔ اچھا اچھا، سوری، مان لیا آپ ہٹلر کے جانشین ہیں، اب پلیز بات بتائیں۔ وہ سچ مچ کے روبدار شخصیت کو ذہن میں سوچتے ہوئے ڈرا تھا۔ 1 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا، جب مذاق میں لڑتے لڑتے روشنال نے اسے پنچ مارا تھا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ عرفان درانی کو جانتے ہو؟ روشنال نے اس سے یاد دہانی کرائی۔ ہاں ہاں، وہ ٹکلے انکل جن کی سائڈ پہ جالر بنی ہوئی ہے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھتا حیرانگی سے بولا۔ ہاں ہاں وہی، بس ایسا حال کرنا ہے اس کا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں، 1000 بار باپ کی راہ پر چلنے سے پہلے سوچے، 1000 بار پاپ کے راہ پہ چلنے سے سوچے۔ بھائی اللہ کا نام لیں، بھائی ایوی نہ کیا کریں، بیچارہ 3 شادی کر کے تقریباً گنجا ہو چکا ہے، اور جو اس کے 2 بال اس کے سر پہ ہیں وہ بھی آپ کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں۔ اس کی نسلوں سے بھی آپ نے ایسا انتقام لینا ہے کہ آپ کی نسلوں نے بھی یاد رکھنا ہے، پھر آپ بھی ماضی میں گنجے ہو جائیں گے۔ سوچیں بھائی سوچیں، خود کو سامنے رکھ کے سوچیں گے تو آسانی رہے گی، اپنا فیوچر دیکھ لیں۔ اپنا منہ بند رکھو اور میری بات غور سے سنو، گنجا تو نے ہونا ہے، میں نے نہیں، کیونکہ قربانی کا بکرا میں تجھے بناؤں گا۔ روشنال نے اس پہ حقیقت کھولی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب تو میں تمہیں بتاتا ہوں، تھوڑی دیر منہ بند رکھ لو۔ پھر اس نے آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی تھی کہ کس طرح اس نے عرفان درانی کو ٹریپ کرنا ہے، کس طرح اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسانا ہے، کس طرح چالاکی سے اس کے گھر میں گھس کر اس کی پیٹھ پہ وار کرنا ہے، اور آخری بات سن، تیرے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، دہی لگا یا مکھن، پر 2 دن کے اندر تو نے اس کے گھر گھسنا ہے، جس طرح بھی گھسنا ہے، یہ تیرا ہیڈیک ہے، میرا نہیں۔ پھر آپ نے مجھے مانا نا کہ میں ہر بات ہڈیاں توڑنے اور مکے ٹھڈوں سے نہیں ہوتی، کچھ باتیں پیار سے مکھن لگا کر سر پر ہاتھ پھیر کر کی جاتی ہیں۔ سب کی زندگی کے اصول اپنے اپنے، لیکن حسنال وقت کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ وہ جس سے نفرت کرتا ہے وہ اس سے پہلے محبت کے جال میں پھنساتا ہے، اس کی کمزوری کو جانتا ہے، پھر اسے زیر کرتا ہے، اور وہ جو میرے جال میں پھنس جاتا ہے پھر وہ ایسا پھنستا ہے کہ ان زنجیروں کو نہیں توڑ سکتا۔ وہ جب سنجیدہ ہوتا ہے وہ اتنے جوش سے بولتا ہے، اسے خود کو نہیں یہ پتہ ہوتا کہ وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اوکے بائے بائے، یہ کہہ کر روشنال نے فون ڈسکنیکٹ کیا۔ جب کہ وہ 5 منٹ اپنی تعریفوں کے قصیدے پڑھ کر خوش ہوا تو کال بند تھی۔ ضرورت کے وقت شیر کو بھی باپ آپ نے بھائی، وہ یہ کہہ کر مصنوعی غم سے چائے پینے لگا تھا۔ روشنال اب پرسکون ہوا تھا، کیونکہ حسنال ہی واحد انسان تھا جو اس کا کام کر سکتا تھا۔ دماغ سے بوجھ ہٹا۔ بقول حسنال کے اس کے آگے اپنی معصومہ کا چہرہ آیا تھا۔ وہ حسنال کی باتیں سوچ کے وہ مسکرا دیا۔ اس نے واٹس ایپ آن کی، خوش قسمتی وہ آن لائن تھی۔ اس سے ایک بات کا غصہ تھا، وہ جب بھی کال کرتا وہ آف لائن ہو جاتی۔ اشنال پک اپ دی کال، اس نے ویڈیو کال ملائی، اشنال نے ریسیو نہیں کی تو اس نے میسج کیا، میسج تو سین تھا لیکن اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ سوری میں پڑھ رہی ہوں، آپ کی کال نہیں اٹھا سکتی۔ اس کا جواب دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ آئی سیڈ اشنال پک اپ دی کال، اس نے اب کی بار وائس میسج کیا تھا۔ سوری میں نہیں اٹھا سکتی، آپ نے بات کرنی ہے تو میسج ٹائپنگ کر لیں۔ مس اشنال آج گھر آ رہا ہوں تو پھر دیکھنا میں کیسے تمہارے اسکرو ٹائٹ کرتا ہوں۔ میں 5 دن گھر سے باہر کیا رہا، تمہاری ریل پٹری سے اتر گئی؟ وائس میسج پہ باتیں کرتے ہاتھوں کو مٹھیوں میں زور سے پیچھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے، بے شک وہ چاہے جتنی بھی اس سے چاہتا تھا لیکن اپنا اگنور کرنا وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس نے چابیاں، موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور ساتھ میں آئمہ درانی کے ڈاکومنٹس اٹھانا نہ بھولا تھا۔ پھر اس نے گاڑی ہواؤں کے سنگ چلائی تھی۔
روشنال نے اشنال کی باتوں کو محض دھمکی سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ دوسرے شہر میں ہے۔ اس کی دھمکیاں سن کر وہ آف لائن ہوئی، اپنے کپڑے سارے واش کیے اور فری ہو کر اس کی بڑی سی بلیک ٹی شرٹ نکال کر پہنی تھی۔ بازو بہت بڑے تھے، اس نے فولڈ کیے اس کے کپڑے، شیمپو۔ روشنال کی غیر موجودگی میں اس نے اس کی ہر چیز کو حق سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ وہ مرضی سے سوتی اٹھتی تھی، پہلے کالج جاتی تھی، پھر سارا کے ساتھ اکیڈمی جاتی تھی، اس کی ٹی شرٹ پہن کر اس کا پرفیوم استعمال کیا تھا، اس کی مردانہ چپل پہن کر اس کی گھڑی نکال کر ہاتھ میں پہنی، تصویریں بنا کر اپنا شوق پورا کیا تھا۔ اس کی الماری کا ستیہ ناش تھا، لیکن آج گویا اسے پرواہ نہیں تھی۔ آج اتوار تھی تو اس لیے گھر میں اس نے بہت چل کیا تھا۔ اس نے پہلے کی طرح نوڈل بنا کر کھائے۔ لوگوں کے 3 دن عید کے ہوتے ہیں، میرا آج 5واں دن ہے۔ وہ چہکی تھی، اب اپنے لیے پکوڑے بنا کر کچن سے نکلی تھی جب اسے لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ روشنال کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ گری تھی جب اس نے روشنال کو فلیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے پیچھے مڑتا، اشنال نے کمرے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز اسے خود سے دور دیکھ کر اس نے بھاگنا چاہا، لیکن وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ جب اس نے اسے بازوؤں سے پکڑا تھا، میری کال کیوں نہیں پک کی تم نے؟ روشنال نے اس کے گرد حصار بظاہر تو سختی سے لگایا، لیکن اس کے ہوش ربا حسن کو دیکھتا وہ مسمار ہوا تھا۔ گھٹنوں سے نیچے آتی اپنی شرٹ میں دیکھا تو دل ہی دل میں اس کے حسن کی داد دی تھی۔ وہ اتنے دن بعد دیکھتا اپنی چھوٹی سی معصومہ کو دیکھا تو خود پہ قابو نہ رکھا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مجھے نیچے اتارے، قسم سے اب آپ اس بات پہ ماریں گے کہ میں نے آپ کی شرٹ پہنی ہے تو قسم سے میں نے مجبوری میں پہنی تھی۔ میں نے اپنے سارے کپڑے دھو کے رکھے ہیں بس اس لیے۔ وہ خود کو اس کے سامنے بغیر دوپٹے میں اسے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں آج کے دن پہ لعنت بھیجی تھی۔ اس نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا تھا اس کے دماغ کے فیوز اڑے تھے۔ وہ اشنال کو بازوؤں سے اتار گیا تھا۔ اس کے کمرے کی ایک چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ کپڑے فرش پہ بکھرے پڑے تھے، گھڑیاں، جینٹس پرفیوم اس کے بستر پہ تھا، ساتھ میں اشنال کے دوپٹے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اشنال کی طرف گھورا تھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ جاؤ 1 منٹ میں کپڑے چینج کرو اور یہ روم صاف کرو، یہ نہ ہو میرا میٹر گھوم جائے اور تمہاری شامت آ جائے۔ اس نے لہجے پہ حد درجہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا، ورنہ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ اس کو اتنی لگائے کہ وہ آئندہ یہ کام کرنے کا نہ سوچے۔ میرے کپڑے گیلے، وہ منمنائی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اپنے کپڑے پہنو۔ میں ذرا گھر سے کیا گیا، تم نے یہ گھر کباڑ خانہ بنا دیا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو جلدی، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تم نے۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ اپنے کپڑے چینج کیے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے زمین سے اٹھا رہا تھا۔ یہ میں کر لیتی ہوں، روشنال نے ایک نظر سے دیکھا جو بڑبڑاتی اس کے ہاتھوں سے کپڑے لینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میڈم یہ تم نے ہی کرنا ہے، میں بس کپڑے اٹھا رہا تھا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا جو گلابی رنگ کے کپڑوں میں سر پہ نفاست سے دوپٹہ کیے خود ہی کوئی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ جاؤ یہ کپڑے دھو کے آؤ سارے جو گندے کیے ہیں، یہ اتنی رات کو سردی میں بہت ہے۔ میں نے تم سے کوئی آرگومنٹ مانگا ہے؟ جاؤ جا کر میرے سارے کپڑے واش کرو 1 منٹ میں۔ وہ غصے سے بولا تھا، میں ابھی جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آؤں گا تو مجھے یہ کمرہ نیٹ اینڈ کلین ملے مسز روشنال۔ یہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی جو رونے پہ آئی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے تو وہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، پھر اس کے سارے کپڑے اٹھائے، واشنگ مشین تک لائی اور سرف ڈال کے کپڑے مشین میں دھو ڈالے۔ خود اس کے روم میں آئی تھی اور صفائی کے لیے اس کی بیڈ شیٹ اٹھا کر چینج کی، اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ کی۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے روم میں جا کے کام کرتی اور ساتھ ساتھ واشنگ مشین سے کپڑے نکال کر ڈرائر کرتی۔ اس کے سارے کپڑے تقریباً گھنٹے میں دھلے تھے۔ بالکونی پہ ڈال کر آئی تھی، اس کے روم کا پوچھا لگا کر وہ اب تھوڑی پرسکون ہوئی تھی، لیکن اس 1.5 گھنٹے کی محنت نے اسے تھکا دیا تھا۔ تھکن سے اس کے کندھوں کو درد ہونے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بے رخیاں سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ روشنال نے آج پھر اسے غصے سے بات کی تھی، اس کا سخت رویہ سہتے سہتے تھک گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔
थोड़ी देर बाद फिर उठी और किचन साफ़ किया कि कहीं वो उसे गंदा किचन देखकर ना डांटे। किचन था तो साफ़, लेकिन उसने हर चीज़ समेटी, फिर अपने रूम में जाके दम लिया। मोबाइल देखा तो वो कहीं नहीं था, वो बदहवास हुई थी। अगर उसके पास मोबाइल हुआ, उसने तस्वीरें देख लीं, वो तो उसे मार डालेगा। लेकिन अपने फ़ोन पे पासवर्ड का सोचकर इसके कांपते दिल को सुकून मिला था कि कम अज़ कम फ़ोन लॉक तो है। लेकिन ये सोचती वो पुरसुकून हुई और मशीन का पानी निकाल कर आई, साफ़ करके अपनी जगह पे रखी थी। सारे काम के बाद उसका जोड़ जोड़ दुखने लगा था, सर में अलहदा दर्द, सर्दी से इसके जैसे हड्डियों से धुआं निकल रहा था। वो बेड क्राउन्स के साथ टेक लगा कर बैठ गई थी। वो खाना लेकर, इसकी चीज़ें लेकर घर आया था। लाउंज की टेबल पे खाना रखा, अपने लाउंज में चला गया। वो कुछ देर आराम करना चाहता था। मुसलसल 5 रातों से वो सो नहीं पाया था, कभी किसी का केस तो कभी किसी का। बहुत थका हुआ था। अपने रूम का दरवाज़ा खोला था अपना चमकता रूम देखकर, तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि इसलिए नन्ही सी जान ने इतने थोड़े वक्त में ये काम सर अंजाम दिया था। हर चीज़ नफासत से लगी थी। इसकी घड़ियाँ, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट थी। लेकिन इसका दिल था कि वो इसके रूम में आराम कर लेगा, क्योंकि इसके रूम का फर्श हल्का हल्का गीला था। वो अपना कमरा परफेक्ट देखकर इसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अशनाल, उसने 2-3 दफ़ा पुकारा। इसकी आवाज़ ना पाकर इसके रूम का दरवाज़ा खोला था। वो इन्हीं भीगे कपड़ों में बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठी थी। पानी लेके आओ। इसके हुक्म पे वो जल्दी से उठी, जबकि वो इसी के बेड पे लेट गया था। पानी पी लें। अशनाल पानी लेकर आई। इसके बंद आंखों को देखकर उसे पुकारा था। रोशनाल पानी पीने के लिए उठा और इसका चेहरा देखा जो उसे सुर्ख लगा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, वो नोट कर रहा था। वो जब से बाहर से वापस आया था, वो तब से निगाहें नहीं मिला रही थी। गिलास लिया तो इसके हाथ से जानबूझकर अपना हाथ टच किया था। उसे अशनाल का हाथ गैर महसूस अंदाज में गर्म महसूस हुआ था। पानी का गिलास लेकर पानी पिया। इसको देखा जो वापस मुड़ रही थी। रोशनाल ने पानी का गिलास टेबल पे रखा और हाथ बढ़ा के उसे थाम कर अपने पास बिठाया था। इसकी हरकत पर अशनाल की जान निकली थी। अशनाल को डर लगा था। वो मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था, जो सर झुकाए हाथ पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। इसको थोड़ी सी पकड़कर इसके मुंह को थोड़ा सा ऊंचा किया। वो नज़रें झुकाकर ऐसे बैठी रही। इधर देखो अशनाल। अशनाल, इधर देखो अशनाल, उसने पुकारा, जो ना जाने अपने खाली हाथों में क्या तलाश कर रही थी। रोशनाल की आवाज़ पे बामुश्किल उसने अपनी भारी होती पलकें उठाई थी। इसकी हिरनी जैसी नशीली आंखें देखकर अशनाल का दिल धड़का था। उसे आज कितने महीनों बाद एहसास हुआ, उसके सामने बैठी उसकी इस मासूम बीवी का भी दिल है, जो उसकी सख्त बातों से दुखता है। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ था और दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। उसको अपने करीब देखकर अशनाल की आंखें खौफ से फटने लगी थीं। इसकी तरफ झुकते रोशनाल ने उसकी नम आंखें चूम ली थीं। उसकी आंखों को मुअत्तर करते रोशनाल को लगा उसकी थकावट एक पल में उतर गई। बुखार हो रहा है तुम्हें? उसके दहकते गुलाबी गाल अपने हाथों से सहलाते हुए रोशनाल ने कहा था। नहीं। अशनाल इसके इस इक़दाम पे खौफज़दा हुई थी और बंद आँखों से हल्का सा कहते नफ़ी में सर हिलाया था। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें बुखार है। तुम इधर लेटो, मैं आ रहा हूँ। वो ये कहता उसके ऊपर कंफर्टर डालता किचन में चला गया था। किचन में आके पहले उसके लिए खाना निकाल कर ओवन में गर्म किया और फिर बर्गर सैंडविच निकालता अलहदा प्लेट में निकाल कर गर्म किए और 2 कप चाय के बनाए थे। वो रूम में आया, उसकी तरफ देखा। वो शायद थकन की ज़ेर असर सो रही थी। खाना और चाय के कप ट्रे में थे। उसने साइड टेबल पे रखे और उसके पास बैठा। अशनाल उठो। उसने गाल पे हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए पुकारा। अशनाल ने इसको अपने ऊपर झुके देखा तो एकदम से उठना चाहा, लेकिन इस कोशिश में इसका सर रोशनाल के कुशादा सीने से मिस हुआ। वो जल्दी से पीछे हुई। खाना खाओ। रोशनाल ने उसे जब करंट के लगकर पीछे होते देखा तो मुस्कुराहट दबाई थी। रोशनाल ने इसके सामने चिकन सैंडविच और बर्गर रखा था। मुझे भूख नहीं। इसको सामने देख के वो डरी थी। एक खाओ या बेशक 2 खाओ, पर मुझे इनमें से एक चीज़ फिनिश चाहिए लिटिल गर्ल, वो सख्ती से बोला था। जबकि अशनाल फिर नहीं बोली, खामोशी से खाने लग गई। इसके हलक में निवाला अटका तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। खांसते हुए इसकी हालत बुरी हुई थी। रोशनाल ने उसे अपने साथ लगाया, इसकी पुश्त सहलाने लगा था।
सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर जब थोड़े से हवास बहाल हुए तो बौखला कर उससे दूर हुई थी। ये दवा लो, वो टैबलेट पकड़ाते हुए बोला। उसकी खामोशी देख कर वो टैबलेट लेते ना देखकर रोशनाल ने ज़बरदस्ती उसका मुंह खोला और गोली मुंह में रखकर इसको पानी पिलाया। ये लो, चाय पी लो। इसने बिला तहमीद चाय थाम थाम के पीने लग गई थी। जितनी देर वो चाय पीती इतनी देर रोशनाल की नज़र उसके चेहरे पे तवाफ करती रही। चाय पी चुकी तो इसे कब थमाया जिसे रोशनाल थाम कर साइड पे रखा था। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, आराम करो, सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला। उसका लहजा नरम मगर संजीदा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अब ठीक हूँ, वो घबरा कर बोली। इसका दिल चाह रहा था कि वो उसे अपने रूम में आराम करे, लेकिन ये उसका दिल ही चाह सकता था। इसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती थी, इसलिए उसने कहा कि वो उसकी बात सुनकर उठ जाएगा। गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। जाओ अकाउंट की बुक लेकर आओ, यहाँ कोई और काम हो तो वो ले आओ। इसकी तरफ देखकर उसने अपनी बियर्ड पे गालों पे हाथ फेरते हुए उसको आज़ाद किया था। वो बुक लेकर आए। अभी आंखें फाड़ कर अपने सूखे हलक को तर करते सिर्फ जबान से इतना ही निकला था। जी बिल्कुल, अभी जाओ लेकर आओ। उसने इसकी बात पे मोहर पक्की की थी। वो डरते डरते बुक लेकर आई और इसे पकड़ाई। रोशनाल ने रजिस्टर खोलकर उसे पकड़ाया और खुद क्वेश्चन निकाले थे। कौन सा चैप्टर कराऊं? उसने उसकी तरफ देखा जो उसे दूर बैठ के कोने पर बैठी हुई थी। एक लफ्ज़ी लफ्ज़ से उसे समझाया था। अशनाल को ये चैप्टर आता था। जानबूझ के बोली कि ये क्वेश्चन करके जल्दी से उसे देगी और अपनी जान छुड़ा लेगी। पास आओ मेरे, मैंने राइफ़ल नहीं उठाई जो तुम्हें दे मारूंगा। उसके दूर बैठने पर उसने तंज किया था। ये काम तो आप ज़बान से भी सरअंजाम दे रहे हैं, उसने दिल में कहा। ये क्वेश्चन आप खुद करो, तब तक मैं आराम कर लूँ। एक क्वेश्चन करवा कर उसे खुद आँखों पे हाथ रख के लेट गया था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये शख्स रोबोट है। एहसास से आरी पत्थर दिल। ये समझते हैं अपने सीने में दिल नहीं है तो दूसरे के सीने में भी दिल नहीं होगा। खुद भी बोर हैं और दूसरों को भी अपने रंग में रंगना चाहते हैं। वो 5 मिनट बाद इस पर चोर निगाह डालकर बोली। जो काले रंग के कपड़े पहने आंखों पे हाथ रखे लेटा शायद सो गया। बिलाशुबह वो एक शानदार मर्द था। अशनाल ने जब भी उसे देखा वो आंखों पे हाथ रख के सोया होता। खोया सोते हुए भी अपनी आंखों को पढ़ने की इजाज़त नहीं। इसकी भरपूर मर्दानगी देखकर अशनाल वक्त की एक दफ़ा धड़कनें मुंतशिर हुईं। इसकी गर्दन पे तिल देखा, अपनी निगाहें झुकाई थी, गोया वो सोते हुए भी उसे ही देख रहा हो। वो क्वेश्चन कर चुकी थी तो फिर एक छोड़ने का इस पर डाली। जैसे ही नज़र उसकी पॉकेट में पड़े अपने फ़ोन पर पड़ी तो फ़ोन उठाने की कोशिश में उसके नज़दीक हुई। उसने सोचा आराम से अपना फ़ोन उठा कर हट जाएगी और अपनी तस्वीर डिलीट कर देगी। उसके कांपते हाथ उसके साइड पॉकेट पर आए थे। उसने फ़ोन हाथ उठाया तो कोई चीज़ उसे अपनी कमर पर रेंगती हुई महसूस हुई। क्या कर रही हो? रोशनाल ने उसे अपने ऊपर गिराया था। कड़े तेवर से पूछे तो वो, मैं कुछ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे हाथ मेरी पॉकेट तक आए? इतनी इजाज़त तो मैंने खुद को नहीं दी और ना किसी दूसरे तीसरे को देता हूँ कि वो मेरी ज़ात तक पहुँचे और उलझे। उसके सख्त लहजे पे अशनाल अपनी आंखों में आए आंसुओं को ज़ब्त करने लगी थी। वो एक मिनट में से दूसरा तीसरा कर गया था। छोड़े मुझे, वो उसकी कुर्बत में बल्कि और पीछे हुई और इससे तब करके बदलते लहजे को समझ नहीं पा रही थी। वो शख्स अजीब नहीं बल्कि बहुत अजीब था। इसको देखा जो बामुश्किल अपने आंसुओं पे बंद बांध रही थी। इसकी रोने की चुगली खाती आंखें, इसका रेड अनार चेहरा, इसको रोने की तैयारी पकड़ता देख कर उससे पहले कि वो उसे अपने साथ ज़ोर से लगाता, वो रोती हुई उससे अपना आप छुड़ाकर बाहर भागी थी। जबकि पीछे लेटा रोशनाल ने उसे जाते देखा तो निगाह अपने साथ पड़े उसके फ़ोन पे पड़ी थी। फ़ोन उठा के ऑन किया तो वॉलपेपर पे उसकी पिक थी, तो जो उसकी शर्ट में पोज बना बिल्कुल क्यूट सी लग रही थी। इसकी अपने करीब आने की वजह समझ आई तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और अब तो गुस्से पर गुस्सा भी आया कि क्यों डांटा। इसकी तस्वीर पे लब रखे और फ़ोन खोलना चाहा लेकिन पासवर्ड था। तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बाहर निकला तो इसको लाउंज के सोफे पे सोता हुआ पाया था। इनोसेंट एंग्री बर्ड।
یہ کہہ کر اس نے دیکھا کہ اس کی روئی روئی آنکھیں اس بات کی ثبوت تھی کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ اندر سے کمفرٹ لا کے اس پر ڈالا اور اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے وہ خود سونے چلا گیا تھا۔